बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बैरूनी और अंदरूनी NRO के लिए किसी किस्म का दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया है और वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि मादी में मुशर्रफ ने जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को NRO दिया था, मुल्क का खरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब ये गलती नहीं दोहराऊंगा, ये करना गद्दारी होगा। इसके बाद PDM की सफ़ों पे मातम मच गया और इनके बैरूनी आका इनकी हमायत के लिए मैदान में आ गए। दूसरी तरफ तुर्की के अहम तरीन वफद और आज़रबाईजान का 13 जनवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका, भारत और इसराइल में उनके मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, चीखना चलाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान मिलके तुर्की को एटमी पावर बना रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा की मशीन को बैरूनी भारतीय मीडिया और दीगर मीडिया खूब इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, पहली खबर पर आ जाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नहायत करीबी ज़राए इमरान खान का कहना है कि उन्हें पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को NRO देने के लिए दबाव अंदरूनी मुल्क से और बैरूनी बहुत ज़्यादा दबाव था। वो कह रहे थे कि मुल्क को इस मुश्किलात से निकाला जाए, वरना हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। जिस पर वज़ीर आज़म ने सोच विचार के बाद कहा कि माजी में भी इसी तरह ब्लैकमेल करके मुशर्रफ को भी ब्लैकमेल किया गया था कि लोगों को इकट्ठे किया जाए। अमेरिका का दबाव था 2007 के लिए कि बेनज़ीर को आने दिया जाए, और फिर वैसे ही सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ भी आ गए और उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी दोनों को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। इस सिलसिले में मोहम्मद अली दुरानी की आनियाँ जानियाँ और चौधरी निसार की उड़ती उड़ाती खबरें, इसकी मुलाकातें उसकी मुलाकातें सारी दम तोड़ गई जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इनके साथ हर इशू पे बात हो सकती है मां सिवाय करप्शन के। इसके बाद PDM की क़यादत में आपस में खौफ फैल गया है और कल होने वाले जलसे में शायद मरियम नवाज मर्दान ना जाए और ना ही बिलावल भुट्टो मर्दान के जलसे में PDM के जाएंगे। जबकि याद रहे कि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इस्तीफ़ों से इनकार कर चुकी है और धरने से ऐलान कर चुकी है। हम लॉन्ग मार्च की धमकियां देते रहते हैं कि उनके खिलाफ होने वाले केस दोबारा ना खुले जाए। वज़ीर आज़म के कुछ करीबी साथियों ने भी उन्हें समझाया कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं कि मुल्क में इंतशार फैले, लिहाजा आप इनको NRO दे दें या इनके मुकदमात में नरमी कर दें, स्लो कर दें, गो स्लो की पॉलिसी रखें, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। ताहम PDM की क़यादत का कहना है कि हमने कोई NRO नहीं मांगा और ना ही हमने कोई इनसे NRO चाहा है, ना बैरूनी दबाव है। हम इमरान खान को घर भेजकर ही दम लेंगे। इस दावे में ज़्यादातर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज और नवाज शरीफ सरगर्म नज़र आते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी सिर्फ बयानात की हद तक, गो के दीगर जमातें भी बयानात तक की हद तक है, लेकिन उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना बहुत करीब होता जा रहा है। अभी ऐसे ही हालात जारी थे नाज़रीन कि आप जानते हैं चंद रोज़ कबल कुवैत की सिफारिश बज़ाहिर ज़ाहिर किया गया कि कुवैत की सिफारिश पर सऊदी अरब ने रास्ते खोल दिए। 3.5 साल इन पर पाबंदियाँ लगाए रखी। कुवैत पर पाबंदियाँ सऊदी अरब ने लगाई और उनके साथ UAE, बहरीन वगैरह शामिल थे। माशी पाबंदियाँ लगाई कि उन्हें कहत आ जाए, ग़ज़ाई किल्लत हो जाए उन्हें। लेकिन इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने कतर का साथ दिया और वो हर किस्म की ग़ज़ाई इमदाद उनको पहुँचाते रहे और ग़ज़ाई किल्लत ना आने दी, जिसकी वजह से वो इन क्राइसिस से निकल गए। अब सऊदी अरब डोनाल्ड ट्रंप वापस जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी आखिरी चालाकी और शातिर चालें चल रहा है अमेरिका और भारत के साथ मिलके। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को जो पाबंदियाँ लगाई थी उस पर कहा कि आप सऊदी अरब के साथ तल्लुकात ठीक करें। सऊदी अरब के MBS ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप जाने से पहले 20 जनवरी से पहले हमारे दीगर ममालिक के साथ मामला ठीक किए जाए। बहरहाल कहा जा रहा है
کہ بظاہر کویت کا نام لیا گیا لیکن پاکستان کا ان کو تعاون امریکہ اور سعودی عرب کو اپنا مطالبہ یا اپنے سختی واپس لینی پڑی۔ ناظرین، ایک عجیب سا پروپوگنڈا آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نیا بلاک بن رہا ہے پاکستان، چین، ترکی، قطر، ایران۔ اس پر امریکہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور امریکہ کا میڈیا، بھارت، اسرائیل اور دیگر ممالک نے اپنے مختلف نیوز ایجنسیوں سے، اپنے میڈیا کے ذریعے یہ زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان اور چین مل کر ترکی کو ایٹمی پاور بنا رہے ہیں، اور اس کی تمام ایسی چیزیں جس کی ایٹمی ٹیکنالوجی بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ترکی کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ترکی اور پاکستان کے سائنسدانوں نے ایک دوسرے کے ممالک کے دورے بھی کیے ہیں، اور یہ ان قریب بہت جلد پاکستان اور چین کی مدد سے ترکی ایٹمی طاقت بن جائے گا۔ امریکہ کو یہ خوف اس لیے ہے کہ یورپ کے بالکل فرنٹ پر ترکی بیٹھا ہے، اور ترکی اس وقت پاکستان اور ترکی اسلامی ممالک کی سپر پاوریں بنتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل، بھارت اس خوف میں مبتلا ہے کہ اگر یہ 3-4 اسلامی ممالک کٹھے ہو گئے اور ایٹمی پاور بن گئے، اور جو یورپ کے بالکل فرنٹ لائن پہ ترکی ہے، ان کے پاس چھوٹے میزائلوں کی پہلے ہی آلریڈی بہت زیادہ ایکسپرٹی ہے، اور بڑے میزائل اور ایٹمی طاقت اگر پاکستان اور چین نے مل کے ان کو دے دی تو یہ ناقابل شکست ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ ترکی نے ماضی میں بھی خطرناک قسم کے چھوٹے میزائل بنائے اور پاکستان کو ڈراؤن بھی دیے، اور پچھلے دنوں میں پاکستان کو F-7 تھنڈر چین نے بھی دی، اور پاکستان نے اس کی تیاری خود بھی شروع کر دی۔ ترکی کو کہا جا رہا ہے کہ خطرناک میزائل سسٹم S-400 پاکستان اور چین نے ان کو دیے ہیں، جس سے وہ بہت جلد ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے دونوں ممالک میں، ترکی، پاکستان اور چین کے سائنسدانوں کے ایک دوسرے کے ممالک میں آنا جانا پایا گیا، اور اس موقع پر 3 ملاقاتوں کا ریفرنس دیا گیا جو دسمبر کے مہینے میں ہوئی۔ ماضی میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ پاکستان نے نہ صرف ایران کو بلکہ اور دیگر ممالک کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، اور اس پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں بھارت میڈیا نے کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور کہا جاتا رہا ہے لیبیا، عراق اور ایران کو ایٹمی طاقت پاکستان نے بنایا ہے، جبکہ اس سلسلے میں پاکستانی حکومت اور سائنسدان کئی دفعہ کلیئر کر چکے ہیں کہ ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی انہوں نے مہیا نہیں کی، انہوں نے کسی اور ذرائع سے لی تھی۔ جبکہ ترکی کے بارے میں بھی یہ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم نے انہیں کسی قسم کی ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں دی، تاہم چھوٹے میزائل میں ترکی بنانے میں خود بڑا ایکسپرٹ ہے، ڈرون بنانے میں بڑا ایکسپرٹ ہے۔ اگر بڑے میزائل اور راکٹ اس قسم کی چیزیں پاکستان اور چین کی مدد سے بنا لیتا ہے تو پاکستان کا یہ بڑا بلاک پاکستان، چین، ترکی، قطر، ایران، بھارت، اسرائیل اور امریکہ کے لیے وہاں پر یقیناً ایک غم اور دکھ تکلیف کی لہر دوڑ جائے گی، اور انہیں اپنی شکست نظر آئے گی کہ اگر یہ بلاک بن کر کٹھا چلتا ہے تو یقینی بات ہے اسرائیل اور امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ جو 20 جنوری کو اپنی صدارت کا عہدہ ختم کر رہے ہیں، وہ دنیا میں جو تباہی پھیلاتا رہا ہے وہ نہیں پھیلا سکے گا، جبکہ جو بائیڈن جو نئے ان کے صدر منتخب ہوئے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے بالکل ہی اختلاف رکھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ان کی پالیسیاں تقریباً دیگر ممالکوں کے ساتھ برادرانہ مل کے امن کے ساتھ چلنے کی ہیں۔ ناظرین، بھارت نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ان کے میڈیا نے کہ پاکستان نے نہ صرف ترکی کو وہ میزائل دیے جو دور تک اپنا ہدف پورا کر سکتے ہیں، اور ترکی وہاں بیٹھ کر کسی بھی بڑے ملک کو جو امریکہ کا اعلیٰ کار ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میں چین نے بھی مدد کی اور اس قسم کا ٹیکنالوجی دی، جس کی وجہ سے اس وقت اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے اور بھارت نقصان میں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ فرنٹ لائن مین ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ انڈو ایشیا نیوز سروس کے ذریعے ترکی کی بہت زیادہ مدد کی جا رہی ہے، اور ایک ایسا گروپ بنایا گیا ہے
جس کے ذریعے پاکستان اور ایران ترکی کو ایٹمی ٹیکنالوجی دے چکا ہے. ایسی مشینری انہوں نے بنا لی ہے جس کو وہ ایسے کیمیکل دے دیے ہیں جس مشینوں میں ڈال کر، جس اکوپمنٹ میں لیٹسٹ ڈال کر ترکی جلد از جلد ایٹمی پاور بن سکتا ہے، جس کی خوف کی وجہ سے ایران اور لیبیا کے پر بھی جیسے یہ الزام لگتے رہے، اس خوف کی وجہ سے اسرائیل، بھارت، امریکہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے زہریلا پراپوگنڈا دنیا میں اپنے میڈیا کے ذریعے جو ان کی کمانڈ میں ہے، خصوصاً بھارت کے ذریعے پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان دنیا کو ایٹمی ٹیکنالوجی مہیا کر رہا ہے. پہلے الزام تھا ایران، عراق، لیبیا اور اب ترکی، جبکہ قطر کے بھی پاکستان کے ساتھ دوستی چھپی نہیں ہے. جب سعودی عرب نے ان پر پابندی لگائی تو پاکستان نے گزائی دیا. اب جب 13 جنوری کو ترک اور آذربائیجان کا وفد پاکستان آ رہا ہے تو بھارتی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ ترکی ایٹم بم بنانے کے قریب ہے اور اس وزٹ کے بعد ترکی ایٹمی پاور بن جائے گا پاکستان اور چین کی مدد سے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ترکی کے پاس 2345 کیمیکل بھی پہنچ چکا ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کے لیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایٹمی ٹیکنالوجی بننے کے لیے کیمیکلز ہیں جن کی اشد ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت ترکی کے پاس پاکستان اور چین پہنچا چکا ہے. یاد رکھیں کہ ترکی اور پاکستان کو ڈرون کے علاوہ دفاعی معاہدے بھی پاکستان کے ساتھ بہت کر چکا ہے. اس سے پہلے قطر اور ترکی کے درمیان میں بھی ایسے دفاعی معاہدے ہیں. اگر یہ دونوں ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ترکی سپر پاور، ایٹمی پاور بن جاتا ہے جیسے کہ پاکستان پہلے ہی ہے، اور اس وقت چین کی اکانومی امریکہ کو ختم کرنے کے لیے ہے، جس کی وجہ سے چین اکانومی میں آگے جا رہا ہے، پاکستان ٹیکنالوجی میں آگے جا رہا ہے، اس کی فضائی دنیا کی بہترین فضائیہ بن چکی ہے. اور اگر سی پیک بنتا ہے تو پاکستان کی معاشی بدحالی کو بھی بہتری میں بدلا جا سکتا ہے. جس وجہ سے یہ بھی ترکی نے، بھارت نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان اور ترکی نے ایٹمی معاہدے کر کے تمام ایسی ٹیکنالوجی ترکی کو مہیا کر دی ہے جو کسی وقت بھی سپر پاور بن سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک امریکن سینیٹر نے پروپیگنڈا جھوٹا کیا ہے کہ پاکستان یاد رکھے کہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے، لیکن ان کا اس میں یہ میٹر ضرور کرتا ہے. انہوں نے کہا ہم جو اس کا اتحادی ہیں یا اس کو ہم اس کے ساتھ گنتے ہیں، اس کو بھی الگ کر دیں گے. جس پر پاکستان نے یہ کہا ہے کہ انہیں کو کبھی بھی یو این او نے اور امریکہ نے مشکل حالات میں مدد نہیں کی. پاکستان نے اپنی مدد آپ کی ہے، لیکن پاکستان بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کس ممالک سے اپنے دوستانہ تعلقات رکھنے ہیں. آج کل پاکستان 2-3 ممالک کو بہت زیادہ اہم قرار دے رہا ہے، جس میں پاکستان، چین، ترکی، قطر اور ایران. یہ نیا بلاک یقینی بات ہے بھارت، اسرائیل، امریکہ اور ان کے اتحادی ممالک کے لیے ایک بری خبر ہے اور پاکستان کے لیے خوشخبری ہے. کہا جا رہا ہے، جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے HLMDG گروپ پر، کہ اس کے تحت پاکستان نے ترکی کو ایٹمی طاقت بنا دیا ہے. پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان نے بیرونی اور اندرونی دباؤ کو بھی ترک کر دیا ہے، جبکہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے اس پروپیگنڈے کو بھی ترک کر دیا ہے کہ وہ ترکی کو ایٹمی تعلقات بنا رہا ہے یا ایٹمی معاہدے کر چکا ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے مفاد میں فیصلہ کریں گے. ہر ملک کا، پاکستان کا فرض ہے کہ ہر وہ فیصلہ کرے وہ جو ان کے مفاد کے لیے ہے، جو ان کے ملک پاکستان کے لیے عزیز ہے. ناظرین، عارف حمید بھٹی نے پاکستان کی سیاسی اور انٹرنیشنل سیناریو کی تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی. اگر عارف حمید بھٹی کا چینل آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا لیں، جیسے ہی نئی ویڈیو آپ تک آئے اور آپ اس کو دیکھ سکیں. اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں. لگتا ہے کہ 2021 آنے والے دنوں میں حکومت کس کی ہوتی ہے کس کی نہیں، لیکن پاکستان کے لیے بہتری کی طرح ہوگا اور امریکہ اور اسرائیل اور بھارت کے لیے ناکامیوں کا سال ہوگا. 2000 جو سعودی عرب اور بھارت کو جو ڈونلڈ ٹرمپ مدد کرتا رہا تھا، 20 جنوری کو اس کے اقتدار کا سورج غروب ہوگا، اور میرا خیال ہے اور اسی کے ساتھ بھارت اسرائیل کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں.
پاکستان زندہ باد.